अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 124 से होगी। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तक़ूलु लिलमुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। जब आप अहले ईमान से कह रहे थे, क्या तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगा कि अल्लाह 3,000 मलाइका को उतार कर तुम्हारी मदद करे। इस आयत का ताल्लुक इससे पहले जो आयत गुजरी है, आयत नंबर 123, जिसमें बद्र के ताल्लुक से जिक्र है कि जब तुम अजिल्ला थे, यानी क़ुव्वत और ताकत में तुम कमतर थे, इंफीरियर थे अपने मद्दे मुकाबिल के मुकाबले में। अब ये कैफियत है, उस वक्त नफसियाती कैफियत क्या होगी वहाँ पे मौजूद लोगों की, इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। उस वक्त का ये हवाला है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान से कह गए थे, क्या ये बात काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे 3,000 फरिश्तों के ज़रिए से जिनको वो नाज़िल करे। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम है समझने की कि 3,000 फरिश्ते, फरिश्ते बहरहाल अल्लाह की क़ुव्वत हैं। अल्लाह चाहता है किसी चीज़ की तख़लीक़ तो कहता है कुन और फिर वो फ़यकून हो जाता है। यानी वो किसी चीज़ की तख़लीक़ पैदा करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, तो वो कुन और फ़यकून। अब कुन और फ़यकून को अमली तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शक्लों में इस तरह से समझ चुके हैं कि कुन एक प्रोसेस है और फिर उसका नतीजा होता है फ़यकून। बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल यहाँ मदद की भी हो सकती है। एक पहलू इसका ये हो सकता है इसको समझने का। हालाँकि दूसरा पहलू ये भी है कि फ़रिश्ते बाकायदा एक शक्ल में आए हों, लेकिन दूसरा पहलू ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने दिलों को इतना मज़बूत कर दिया कि आदमी जो लोग वहाँ मौजूद थे, वो अंदर से बहुत अपने आप को मज़बूत महसूस कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे पास में बहुत क़ुव्वत और ताकत है। देखिए, ये भी एक हकीकत है हमारी ज़िंदगी की कि हम कमज़ोर अपने मादी वसाइल की बुनियाद पे नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जो बुनियादी तौर पे बड़े कमज़ोर होते हैं मुख्तलिफ़ मैदानों में, लेकिन बतदरीज वो आगे बढ़ते-बढ़ते बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं, तरक्की करते हैं, मज़बूत और मुस्तहकम होते हैं। और ये सिर्फ़ किसी एक एक फ़ील्ड की बात नहीं है, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में ऐसा होता है। इसका मतलब है अज़्म मुहकम और अमल पैहम, इरादा मज़बूत हो और अमल मुस्तकिल हो, जिसको हम कुरान की इस्तिलाह में कहते हैं सब्र, जमे रहना, डटे रहना, जिसका ज़िक्र अभी आगे आएगा। तो यहाँ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसी तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को उनके दिलों को बहुत मज़बूत कर दिया था और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम वाक़ईतन मुकाबला कर सकते हैं, जम सकते हैं और शर के मुकाबले में हक़ की बात मज़बूत हो सकती है। अब ये जब क़ुव्वत अंदर से पैदा होगी तो ज़ाहिर-सी बात है इसका नतीजा क्या होना था कि उनको मुस्बत नताइज सामने आए हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और चलें अब आगे चलते हैं अगली आयत लेके। बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। क्यों नहीं, बशर्ते कि तुम जम जाओ और बचाव के इंतज़ामात मुकम्मल रखो और फिर इस हालत में वो तुम पर उस वक्त हमला कर दें तो तुम्हारा रब 5,000 निशानज़द मुंतखब मलाइका से तुम्हारी मदद करे। ये आयत भी पिछली ही आयत, आयत नंबर 123 और 124 का तसलसल है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बड़ी अहम जिन्हें समझना चाहिए। हालाँकि आखिर के हिस्से में है कि अल्लाह ताला 5,000 फरिश्तों के ज़रिए मदद करे, यानी 3 या 5, यानी खुद तुम्हें मज़बूत कर दे, तुम्हारे क़ुलूब को मज़बूत कर दे। यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ है, इन तस्बिरु व तत्तक़ू। इन तस्बिरु सबर यस्बिरु का लफ्ज़ हम लोग बखूबी अब इससे वाकिफ़ हो चुके हैं। जमे रहना, डटे रहना और जमना डटना ज़ाहिर-सी बात है ना हक़ पे नहीं, हक़ पे है। कि जो हक़ चीज़ है, जो हक़ अमल है, सही काम है, उस पे आदमी के अंदर जितनी भी कंसिस्टेंसी होगी, उसी के मुताबिक उसके रिज़ल्ट भी सामने आते चले जाएँगे। जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, लगातार अगर पानी का कतरा भी मुस्तक़िल किसी पत्थर पे पड़ता है तो उस पत्थर में सुराख हो जाता है। लेकिन बहुत तेज़ आया और चला गया जिसके अंदर तसलसल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार वो काम नहीं हो रहा है, तो उसके नताइज वैसे मुरत्तब नहीं होते हैं। कुरान में इन्हीं इन्हीं बातों को इस तरह बयान किया, भला क्यों नहीं? ये तुम्हारी मदद हो सकती है, तुम बहुत मज़बूत हो सकते हो, लेकिन शर्त क्या है? इन तस्बिरो तुम जमे रहो, व तत्तकू और तुम बचो।
یعنی بچنے کے جو بھی امکانات ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میدان جنگ اگر ہے تو وہاں پہ اپنے پروٹیکشن کے، سیلف ڈیفنس کے جو بھی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، ان طریقوں کو مثبت انداز میں اپنایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان کو قوت ملے گی. اس میں 3,000 نہیں بلکہ 5,000 فرشتوں کی قوت کا احساس پیدا ہو جائے گا. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. یہاں ایک نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں 3,000 ملائکہ کی مدد کی بات تھی، یہاں پہ 5,000 اور وہ بھی نشان زدہ یعنی اسپیسیفک یا سلیکٹڈ ملائکہ. اس کا شاید وجہ جو ہے وہ اوپر کے حصے میں وضاحت کی گئی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو یعنی ڈٹے رہو، جمے رہو اور تقوی پہ رہو. اب تقوی جو ہے یہ واو قاف یہ کا مادہ، اس میں دونوں معنی آتے ہیں، حفاظت کرنا بھی، کسی سے بچنا بھی، اور جڑنا بھی. جب اللہ سے تعلق کی بات ہوتی ہے تو اس میں تقوی استعمال کیا جاتا ہے جڑنے کے لیے، چپکنے کے لیے. اور اس سین میں، اس مفہوم میں، اس کے ضد میں، اس کے مخالفت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ فجار کا ہے، یعنی پھٹکے الگ ہو جانے والے. میں قرآن کے حساب سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اور بچنے کے لیے یہ ہے کہ جب جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو تقوی جو ہے یہاں پہ چونکہ میدان جنگ ہے اس لیے بچنے اور حفاظت کا مفہوم یہاں پہ نکلے گا اس کا. تو جنگ کے میدان کے لیے، جنگ کے لیے اگر آپ نے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا ہے، اپنے بچاؤ کے انتظام کر لیے ہیں، اور استقامت ہے، حوصلہ ہے جمے رہنے کا اور باطل کا مقابلہ کرنے کا، تو ایک طرح سے سمجھیے کہ اب آپ کی قوت جو ہے وہ ایسی ہوگی جیسے 5,000 ملائکہ کے ساتھ آپ کو اسٹرینگتھن کیا جاتا، آپ کو حوصلہ دیا جاتا، آپ کو جوش دیا جاتا. کب ہو گیا یہ؟ کہ جب آپ نے یہ بات طے ہو گئی کہ آپ ڈٹے رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، اور آپ نے اپنی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ فیلنگز کے اسٹرینگتھن کی بات ہے، کیونکہ بلکہ اس کو اگلی آیت آپ لے لیں، اس کے بعد پھر ڈسکس میں کروں گا انشاءاللہ. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللہ نے یہ بات صرف تم کو خوشخبری دینے کے لیے بتائی ہے اور تاکہ اس بات سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اور مدد صرف اللہ عزیز و حکیم کے قوانین کے مطابق آتی ہے. یہاں پہ ریفرنس پچھلی آیت کی طرف کی یہ سب جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر تم جمے رہے اور ڈٹے رہے اور تقوی کے جو بھی طریقے ہیں ان کو تم نے اختیار کر لیا، تو بچنے کے طریقے جو بھی ہو سکتے ہیں ان کو تم نے اپنا لیا، تو اس صورت میں یہ تمام مدد کے جو طریقے ظاہر ہوئے کہ تم بہت مضبوط، تم نے اپنے آپ کو محسوس کیا اور ثابت قدم رہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اس سے خوشخبری حاصل کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں، اس میں کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے، کیسے جمع جاتا ہے یہ، اور اس کے نتائج کتنے اچھے ہوتے ہیں. دوسری چیز ہے تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے. لیکن دل کا اطمینان یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن مجید نے دل کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی مخاطب کیا، اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا کہ آپ تخلیق کیوں کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں تخلیق، تو اللہ نے جب پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی کہا تھا کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو اطمینان قلب اس لیے ضروری ہے تاکہ عمل میں تقویت ملے، اور عمل کی کسی چیز کے لیے کنونسڈ ہوتا ہے ہم اندر سے بہت ہی ثابت قدم ہوتے ہیں. ورنہ ایسا نہ ہو تو انسان کئی مرتبہ ایسے سخت حالات آتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے شاید ہم سچ نہیں بول سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ سچ بولتا ہے. کئی مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کو سچی گواہی دینے میں بڑا تکلف، بڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن اسی بنیاد پہ وہاں پہ قائم رہتا ہے. تو یہی ہے تسلی، اطمینان قلب کی بات ہے. لیکن ان سب کے باوجود ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے اس سے پہلے بلا ان تصبروا وتتقوا، بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، مدد ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتے ہو، شرط کی ہے کیا ہے، تصبروا وتتقوا. پھر اسی کی مزید وضاحت یہاں بھی ہے اس آیت کے آخری حصے میں کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے مدد کا، اس نظام کے مطابق جب انسان چلتا ہے تو انسان کو مدد ملتی چلی آتی ہے. قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کئی مرتبہ ہے
جہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے قوانین بنائے ہیں، ان قوانین کے تحت جو انسان چاہتا ہے اس کو ویسے ہی چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں، وہ جس ڈائریکشن میں چلنا چاہے اس ڈائریکشن میں اس کے لیے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شرط ہے کہ انسان خود عمل کرے اور انسان خود عملی قدم اٹھائے۔ دیکھیے، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہاں اس آیت کے پہلے حصے میں آ گئی شروع میں، کہ اللہ نے یہ بات صرف تم کو خوشخبری دینے کے لیے بتائی ہے تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، یعنی اسٹرینتھنگ آف دی ہارٹ، دل کی مضبوطی، دل کا اطمینان، تسلی، اس کے لیے خوشخبری دی گئی کہ تمہارے لیے ایک مدد آئے گی۔ اس میں ایک چیز تو یہاں عرض کروں کہ اگر ہم سورہ انفال دیکھیں آیت نمبر 9 اور 10، تو اس میں بھی ایسی سچویشن میں جہاں دعا مدد کے لیے کی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرشتے، ملائکہ اتارنے کی بات کہی، اور وہاں بھی یہی ایگزیکٹلی آیت آئی ہے کہ اللہ نے یہ بات صرف تم کو خوشخبری دینے کے لیے بتائی ہے تاکہ اس سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ یہاں دیکھیں، یہ بڑی اہم آیت ہے ہمارے اس تعلق سے، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، یعنی ملائکہ اترتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو، اور تم اس جنت پر خوش ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں اپنا اور پھر اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، یعنی ایمان لائے، یقین ہوا اور پھر عمل کے ساتھ اس پہ جمے رہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ وہ تقویت دیتا ہے کہ نہ انہیں پھر خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کسی طرح کا غم ہوتا ہے۔ یہ واضح قرآن بات کہہ رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے، ملائکہ اترتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ غمگین ہو۔ تو اب دیکھیے یہ صورتحال کیا ہے کہ کبھی اگر ہمیں کسی موقع پر اپنے کسی بڑے کے سامنے، باس کے سامنے، افسر کے سامنے یا کسی مجمع میں کوئی بات بنا کے کہنی ہو یا جھوٹ بولنا ہو یا کسی چیز کو چھپانا ہو، تو ہمارے اندر ایک خوف کی کیفیت اندر ہوتی ہے، دل بھی دھڑکتا ہے اور ہم بہت ولنریبل اور کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے، کوئی ادھر سے کچھ نہ کہہ دے، کوئی یہ بات کھل نہ جائے، کیا ہوگا، یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم جھوٹ پہ ہیں، باطل پر ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کسی معاملے میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم صحیح ہیں بالکل اور صحیح کام کر رہے ہیں، تو کبھی بھی اس طرح کا خوف کے ڈر نہیں آتا، ایک مضبوطی فیل ہوتی ہے۔ یہ فیلنگز کیا ہیں؟ یہ فیلنگز ہی ہیں، ہمارے احساسات ہیں جو ہمیں ایک جگہ کمزور کر دیتے ہیں، دوسری جگہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ کمزور کب ہوتے ہیں ہم؟ جب حق سے ہٹتے ہیں، اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں۔ اسٹرینتھ کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، حق کے پاس ہوتے ہیں، اور جتنے ہم مضبوطی سے حق پہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ جتنے ہم تقوی کے درجے پہ ہوتے ہیں، دونوں معنی میں تقوی کو لے کے، اتنی ہی اسٹرینتھ ہمارے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ فیلنگ ہے جو، یعنی یہاں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہی وہ اللہ کے ملائکہ ہیں، اس کی قوتیں ہیں جو ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہیں، ہمارے احساس کو، ہماری سوچ کو، ہمارے جذبات کو، اور ہمیں مضبوطی دیتی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اگر وہ سچ پہ ہو تو اتنی زبردست طاقت ہے کہ شاید خود انسان واقف نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی اسٹرینتھ ہے۔ اور کبھی کبھی اس کا مظاہرہ ہو جاتا ہے جو ہم اپنے تجربے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بظاہر امید نہیں ہوتی کہ اتنا کچھ کر لے گا، لیکن وہ کر لیتا ہے، یعنی اسٹرینتھ آف کنوکشن جیسے کہتے ہیں، کہ اسے معلوم ہے کہ میں حق پہ ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میں اس کو کروں گا۔ تو یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے، یہ جو مضبوطی ہے، یہ پوری اندر تک جب ہی آتی ہے جب ہم حق پہ ہوں، سچائی پہ، اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ اگر ہم حق اور سچ پہ نہیں ہوتے تو ہم اوپر سے غلاف ڈال لیتے ہیں، اوپر سے ہم مضبوط دکھتے ہیں، لیکن اندر سے ہمیں خوف ہوتا ہے اور ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ کیفیت ہے جو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر آخر میں جو یہ کہا گیا کہ مدد صرف اللہ عزیز و حکیم کے قوانین کے مطابق آتی ہے، جو طاقت والا بھی اور حکمتیں بھی ہیں اس کے قوانین ہیں۔ قوانین کیا ہیں کہ اگر آپ اس کے احکامات پہ چلیں گے
تو اس سے آپ کو ہر طرح کی اسٹرینتھ ملے گی، اتنے ملے گی کہ گویا آپ کے اس مشن پہ، اس کام پہ، اگر ہم ایک اسپیسیفک مثال کو اس کو دیکھیں جس کا یہ ذکر ہے، کہ گویا کہ جیسے 5000 سلیکٹڈ ملائکہ آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سوچ سے اور اس فیلنگ سے بھی اسٹرینتھ ملتی ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب کوئی ٹو ویلر بڑا سکھاتا ہے کسی چھوٹے کو، تو وہ اس سے چلوائے گا، خود پیچھے بیٹھ جائے گا اور پھر کہے گا تم چلاؤ، میں پیچھے بیٹھا ہوں، اور پیر اپنے کھڑے کر کے خود ہٹ جائے گا، اور وہ بچہ چلائے گا، اسے یقین ہوگا وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تو کانفیڈنس سے چلاتا ہے۔ جیسے ہی پتہ لگ جائے کہ چلانے والا میرے ساتھ یا پیچھے نہیں ہے، وہ گھبرانے لگتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ، کوئی میرے پیچھے ہے، یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے، اور جتنا اس کی قربت حق کے ساتھ ہوتی ہے اتنا ہی یہ احساس زیادہ ہوتا ہے اور اتنی اسٹرینتھ اس کے اندر ہوتی ہے۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ یہ مدد اس لیے آئی تاکہ وہ کفر کرنے والوں کے لیے ایک گروہ کی غلط کوشش کو روک دے یا ان کے غلط ارادوں کو بے اثر کر دے، پھر وہ سب ناکام و نامراد پلٹ جائیں۔ یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو تقویت ملی تھی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا گیا تھا اور بہت ہی اپنے آپ کو اس لائق محسوس کر رہے تھے کہ وہ جم سکتے ہیں، ڈٹ سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، اس احساس کو پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید عام طور پہ نہیں بلکہ ہمیشہ ریزن پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور اہل ایمان کی جب تعریف کرتا ہے تو ان میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ لا یخرون علیہ اسم و عمیانہ، سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں۔ اب یہاں بھی اس پورے تسلسل میں گفتگو میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے آخر میں کہ جو کچھ ہوا ہے، جو دلوں کو مضبوط بنایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو مقصد اس سے پہلے ہے کہ خوشخبری دے دی گئی تاکہ دل مضبوط ہو جائیں، دوسرا مقصد ہے، تیسری وجہ اس میں بتائی جا رہی کہ جو لوگ ناحق ہیں، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور حق سے منہ پھیرنے والے ہیں اور حق کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، ان لوگوں کی کوششوں کو کمزور کر دیا جائے تاکہ جو حق پہ جمنے والے ہیں ان کو سہولتیں میسر آئیں۔ بس یہ بنیادی طور پہ تیسری وجہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے، جب بھی اس طرح کی مار کاروائی ہوتی ہے تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ باطل کو محدود رکھا جائے، اس کو کمزور کیا جائے اور حق آگے بڑھے۔ اور یہ بھی اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ جب باطل ایگریسر ہو، وہ ایگریشن کرے اور آپ کو دبانے اور روکنے کی کوشش کرے، تو پھر آپ اپنے ڈیفینس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جب آپ ایگریشن کرتے ہیں اور آپ کسی پہ خود حملہ کرتے ہیں تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم حملہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کمزوری کی، کیونکہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ حملہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جب ہم ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں، ڈیفینسو اس کو ہم نیگیٹو سینس میں نہ لیں کہ ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، امن کا کام کر رہے ہیں، پرامن طریقے سے کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں کوئی کھڑا ہو اور آپ کو اس سے روکے اور آپ نہ روکیں تو پھر آپ کو روکنے کے لیے وہ کوشش کرے، تو اس کوشش کو روکنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی سوچ اور اسٹرینتھ دوسری طرح کی ہوگی، کیونکہ آپ حق کی حفاظت کے لیے، صحیح چیز کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے ان کو شکست ہوگی، کیونکہ حق ہمیشہ جیتتا ہے۔ تو وہ جب یا تو چھوڑ کے چلے جائیں گے اس ایشو کو، یا کمزور پڑ جائیں گے، یا بددل ہو جائیں گے، بددلی ان کے حصے میں آئے گی، اور وہ پھر کوشش نہیں کریں گے کہ بھئی یہ نہیں رکنے والے، یہ قابو میں آنے والے نہیں، یہ ہمارے بس سے باہر کے ہیں، ان کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، جو یہ کر رہے ہیں انہیں کر رہے ہیں۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے ایسی چیزوں کا کہ حق جو ہے وہ جمع رہے اور اس کو اسٹرینتھ ملتی رہے اور وہ اچھا اپنا کام کرتا رہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون۔ اس معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ یا پھر اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ تو ظالم ہیں۔ چونکہ قرآن کا جو تصور حیات ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ حیات الدنیا ہے، پھر اس کے بعد میں دار الاخرہ ہے۔ تو یہاں کے جتنے بھی نتائج ہیں وہ وقتی ہیں، لیکن جو بعد کی زندگی آنے والی ہے وہاں کے نتائج بہت ہی مستقل ہیں اور دائمی ہیں۔
یہاں اسی ضمن میں اس بات کی وضاحت ہے، دو وضاحتیں ہیں اس آیت میں۔ پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے رسول کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے۔ یہ ان لوگوں کے تعلق سے بات ہے جن لوگوں کو دنیا میں عارضی عذاب میں مبتلا کیے جا چکے ہیں، شکست ہو چکی ہے، جو تسلسل تھا آیات کا اسی اعتبار سے چل رہی ہے بات۔ اس کے باوجود بھی یہ اختیار اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس پوری کائنات میں حکم صرف ایک ذات کا چلتا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے علاوہ حکم کسی کا نہیں چلتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اسی پورے کانسیپٹ کو اس آیت میں مزید وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا کہ اے رسول، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے وہ خود کرے گا، وہ چاہے ان کو معاف کر دے یا چاہے ان کے اوپر عذاب میں ان کو مبتلا کرے، جو بعد کی زندگی ہے اس میں۔ اور اس میں آپ کے پاس میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت ہی سمپل ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت اہم ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اور اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو مکمل طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خالق، رب اور مالک یوم الدین کا مقام کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے اس کے احکام کی تابعداری کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، کیونکہ حقیقت ہے کہ اتنی وضاحت ہے یہاں پہ اس چیز کی کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اختیارات سارے اس کے ہیں، اور خود نبی کو بھی اختیار نہیں دی جا رہا ہے کہ ان کے معاملے میں کرنا کیا ہے۔ اب دیکھیں، میں بات وہیں سے شروع کروں گا کہ یہ سچویشن یہ ہے کہ حق کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے، جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جو ہر ایک کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اگر کوئی باطل کھڑا ہوتا ہے ان کو روکنے کے لیے اور اس کے بعد وہ اس میں ناکام ہو کے جاتا ہے، تو عموماً جو دنیا میں ہمارے ہاں جو چار طرف آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں گے، زیادہ تر کیسز میں جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دشمن کمزور ہو کے اب اگر پیچھے ہٹا تو اب اس کے پیچھے چلو، اس کا تعاقب کرو، اس کو فالو کرو، اور جہاں تک یہ جائے وہاں تک اس کو ختم کر دو، انہیلیٹ کر دو، ان کا نام و نشان مٹا دو تاکہ ان کی پھر ہمت نہ ہو ہمارے پاس آنے کی۔ یہ فلسفہ قرآن کا نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے، اور جگہ بھی جو کہا گیا ہے، کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی ہتھیار پھینک دے، ہاتھ اٹھا دے اور امن مانگے تو تمہیں فوراً امن دینا ہے، اور لڑنا صرف ان سے ہے جو تمہارے اوپر ہتھیار اٹھائیں۔ ان کے بچے، ان کی جائیدادیں، ان کے کھیتیاں، ان کے فصل، ان کی عورتیں، ان کو چھونا نہیں ہے۔ یعنی یہ انتقامی کارروائی نہیں ہوگی کہ ہم سے لڑ رہے تھے تو ہم ان کے گھروں کو برباد کر دیں، ان کی فصلیں برباد کر دیں، آگ لگا دیں، ان کی بیوی بچوں کو ختم کر دیں، نہیں۔ بلکہ یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جب اب یہ لوگ ہٹ گئے تم سے اور کمزور پڑ گئے اور تمہارے کو پیچھا چھوڑ دیا، انہوں نے تمہیں اب چھوڑ دیا کہ تم امن سے اور سکون سے اپنا کام کرو، تو اب اس معاملے میں تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ اب اللہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا، اللہ بھی جو اس نے ڈکلیئر کر رکھے اپنے قوانین، وہ خود اسی کے حساب سے چلتا ہے۔ اس میں اس کی کسی خواہش کی نہیں ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا ان سے تو انہیں سزا دے گا۔ وہ انہیں پھر موقع دیتا ہے دنیا میں کہ اگر یہ اپنی غلطی سمجھتے ہوئے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو ان کو سامان حفاظت مل جائے گا، کہ جو انہوں نے برے کام کیے تھے اس کے اثرات سے ان کی حفاظت کی جائے گی، اور آگے یہ اچھے کام کریں گے تو اس کے نتائج ان کو ملیں گے۔ یہی مغفرت کا تصور ہے۔ توبہ کر کے آپ نے اصلاح کر لی تو جو گناہ کر چکے آپ، جو گناہ کی زندگی گزار چکے، اس کے اثرات جو آپ کے اوپر آ رہے تھے اور آنے شروع ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی حفاظت کر دیتا ہے۔ یعنی نیا چیپٹر لکھنے کی شروعات آپ کی کر دی جاتی ہے، اور اب جو آپ اچھے کام کریں گے اس کے اجر آپ کو بھرپور ملیں گے، آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتے، تائب نہیں ہوتے، اصلاح نہیں کرتے اور اسی کیفیت میں ہلاک ہوتے ہیں تو یقیناً وہ عذاب کے مستحق ہیں، عذاب پائیں گے۔ یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی منمانی یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ نہیں میں تو عذاب دوں گا ہی نہیں، میں بخشوں گا، نہیں۔ اٹ از لیفٹ ٹو دیئر ڈیڈس، یہ ان کے اعمال کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ اگر اس واقعے کے بعد اگر وہ کچھ سبق لیتے ہیں، کیونکہ سبق لینے والوں کے لیے یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں پہ ایگریشن کیا، جن پہ حملے کیے، انہوں نے پلٹ کے ہمارے ہٹنے کے بعد ہمارے پیچھے نہیں کیے، ہمارے گھروں کو تاراج نہیں کیا، برباد نہیں کیا، ہمیں مارنے کے لیے پیچھے پیچھے نہیں آ گئے، بلکہ وہ پھر اپنی جگہ پرسکون امن سے بیٹھ کے اپنا کام کرنے لگے۔ تو یقیناً شاید یہ لوگ کسی ٹھیک راستے پر ہیں۔
تو یہ احساس بیدار ہوتے ہی ان میں سے کچھ لوگ یقیناً لوٹیں گے، توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے. یہ وہ گروپ ہوگا جو بخشا جائے گا، ان کو توبہ دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے گا، ان کو سامان حفاظت دے گا اور وہ اچھے راستے پہ آئیں گے. لیکن جو اس راستے پہ ڈٹا رہے گا وہ پھر عذاب کا مستحق ہے. تو یعنی یہاں پہ بھی جو کام جو بھی کرے گا، چاہے وہ کفار کا ان لوگوں کا گروپ ہو جو باطل پہ تھے یا دوسرے لوگ ہوں، جیسا کریں گے اسی کے نتائج ہمیں ملیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خود قانون اپنے ڈیفائن کر دی اور ایک طرح سے اپنے آپ کو بھی ان قانونوں سے باندھ رکھا ہے. اس سے ہٹ کے اس کیا نہیں ہوتا، ہم جیسا کریں گے ویسے ہمارے سامنے ان چیزوں کے اثرات آئیں گے. میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی بالکل، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام.